अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। फैसलाबाद में बहुत ही दिलखराश किस्म का वाकया पेश आया है। सुबह के 4:30 बजे एक बाप उठता है सोकर अपने कमरे से, सीधा बेटे के कमरे में चला जाता है और जाकर बेटे को उठाता है। कहता है, बेटा आजान हो गई, उठो, नमाज नहीं पढ़नी, जल्दी से वजू करो। फिर दोनों इकट्ठे चलते हैं नमाज पढ़ने मस्जिद। बेटा कहता है, अच्छा बाबा, बस उठ गया। आंखें मलता मलता उठा, फौरन से वुजू किया, अपने बाप के पास आया और फिर ये दोनों घर से निकले मस्जिद जाने के लिए। अब ये दोनों रास्ते में हैं, मस्जिद जा रहे हैं। बेटा आगे है, 2 कदम पीछे बाप है। बाप जो 2 कदम पीछे है वो क्या करता है, दाएं बाएं देखता है, आगे और पीछे देखता है, तो कोई बंदा ना बशर गली में होता है। फौरन से अपने साथ लगाए हुए पिस्टल को निकालता है और बेटे के सर में पिछली साइड पर मार देता है। बेटा लगते ही वहीं पर जमीन पर ढेर हो जाता है। गोली की आवाज खासी गूंजती है, चूंकि सुबह के 4:30 बजे का टाइम है। अब उस गली में आसपास जो घर वाले हैं, जो मोहल्लेदार हैं, वो फौरन से घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या हो गया, क्या हो गया। देखते हैं कि ये बाप अपने बेटे का सर अपनी गोद में रख के जोर जोर से बैंड डाल रहा है, रो रहा है, मैं लुट गया, मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं मर गया। लोग आए पास, पूछा क्या हो गया, क्या हो गया, तो जवाब देता है, 2 आदमी आए हैं मोटरसाइकिल पर, मार के चले गए हैं, इधर को भागे हैं। लोग पूछते हैं, कोई जानने वाले थे, कोई रिश्तेदार थे? नहीं, मैंने पहले कोई किसी को नहीं देखा, पता नहीं कौन लोग थे, आए और मार के चले गए, मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं रोक पाता। वहीं से ये सारी बात सुनने के बाद एक मोहल्लेदार 15 की कॉल चलाता है और फिर ये बात माँ तक पहुंच जाती है। चूंकि घर के पास ही तो मस्जिद है, मुकामी मस्जिद है। माँ फौरन से दुपट्टा लेके उसी जगह पे पहुंच जाती है, रोती रोती, जहां पर बेटा जमीन पर ढेर है और शौहर बैठा हुआ है। इतने में पुलिस भी पहुंच गई, नफरी भी आ गई और फिर बाप से पूछा तो बाप ने कहा कि 2 आदमी आए थे मोटरसाइकिल के ऊपर, गोली मार के भाग गए हैं, मुझे पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं। पुलिस आपको पता है ना, मेरे और आपके जैसी नहीं है। पुलिस चूंकि केसेस को हैंडल कर करके हमसे 20 कदम आगे है, शार्प है। जो इंसान झूठ बोलता है उनको समझ आ रही होती है, जो सच कहता है उनको वो भी समझ आ रही होती है। जनाब, बेनकाब किया बाप के इस ड्रामे को पुलिस की तफ्तीश ने, और फिर इकबाल जुर्म भी किया इसी बाप ने, जो मजलूम बना बैठा था, जो हाड़े मार मार के बहन कर करके रो रहा था, हाय मर गया, हाय लुट गया। सवाल ये पैदा होता है कि बाप ने अपने बेटे को कत्ल क्यों किया इस जवानी में। सवाल ये पैदा होता है कि बेटे के साथ क्या रंजिश हो सकती है, कितनी की नफरत हो सकती है, या कितनी बड़ी गलती करती बेटे ने। सवाल ये पैदा होता है कि फजर के टाइम क्यों कत्ल किया। ये तमाम तफसीलात जब मैं आपको बताऊंगी बारीकी के साथ, तो फिर यकीन करें आप कहेंगे कि इन बातों पर भी गारत होने लगी है। इंसान हैरान हो जाता है कि इस बात पर, इस इतनी सी बात पर कर दिया, बेटे को कत्ल कर दिया। चलें डिटेल की तरफ आते हैं। ये वाकया पेश आया है फैसलाबाद में, और फैसलाबाद में एक कॉलोनी है, बड़ी मशहूर कॉलोनी है, रेलवे मॉडल कॉलोनी, और इस इलाके को जो पुलिस स्टेशन लगता है उसका नाम है पीपल्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन। तमाम लोगों में एक घराना ऐसा है जिसके सरबराह का नाम है ईमानुल्लाह। ईमानुल्लाह जो है वो खासा घबरू जवान है और शादीशुदा है। ईमानुल्लाह की बीवी का नाम है आमना। अल्लाह ताला ने ईमानुल्लाह को 2 बच्चे आमना में से अता फरमाए, जिनके नाम ईमानुल्लाह ने रखे। बेटे का नाम मुजम्मिल और दूसरा भी बेटा ही है, उसका नाम कमर। अब ये 2 बेटे हैं इसके। आप इस खुशहाल घराने को चलते चलते काफी साल गुजर गए और फिर अचानक से एक लड़की के साथ ईमानुल्लाह का अफेयर चल पड़ता है। उस लड़की का नाम है मासूमा। मासूमा अपने नाम की तरह से मासूम भी है और खूबसूरत भी बहुत दिखती है। मासूमा के साथ किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था कि दुख आया और तलाक हो गई अपने शौहर से। मासूमा का एक बेटा भी है जिसका नाम है अब्दुल्ला, और माँ के पास ही ये बेटा रहता भी था। अब्दुल्ला की उम्र 15 साल है। अब्दुल्ला को उसके सगे बाप ने अपनी कस्टडी में नहीं रखा। 8 माह तक मासूमा और ईमानुल्लाह का अफेयर चलता रहा। अब ईमानुल्लाह जो है वो 8 माह अफेयर चलाने के बाद मासूमा से कहता है, चलो निकाह करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इन दोनों ने आपस में निकाह कर लिया और मियाँ बीवी के रिश्ते में बंध गए, और अब एक अलग से घर लेकर दिया किराए के ऊपर। ईमानुल्लाह ने उस घर में मासूमा और उसका बेटा अब्दुल्ला रहने लगे। काफी अरसा तक ये शादी तो छुपी, ये निकाह छुपा तो लिया ईमानुल्लाह ने, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पहली बीवी को पता लगा
جناب اس نے نہ بائیں دیکھا نہ دائیں دیکھا، خوب پورے خاندان میں فساد برپا کیا، چیخو پکار کی، تماشا لگایا۔ ایٹ دا اینڈ شوہر نے باتوں سے قائل آخر کر ہی لیا، 6 دن تمہارا اور 1 دن کے لیے وہاں جاؤں گا، تم پر آنچ نہیں آئے گی، تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اور آخر کار بولتے 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 تھک ہار کے بیٹھ گئی، اور پھر 2 بچوں کی ماں بھی تھی، کمپرومائز پر آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ جب پریکٹیکل لائف میں آئے، عبداللہ کے ساتھ ایمان اللہ کی گپ شپ ہوئی اور ایک گھر میں رہے، تو اکثر اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں جھگڑا ہو جایا کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ رنجش جھگڑا بات شروع ہوتی تھی معصومہ کے بیٹے عبداللہ کی وجہ سے۔ اب ان کے ایشوز رہتے کس بات پر تھے؟ رہتے اس بات پر تھے کہ تم میری بائک کیوں لے کر گئے ہو؟ کس سے پوچھا تھا؟ دیر سے کیوں آئے ہو؟ یہ کیا توڑ کے لے آئے ہو؟ تم چین توڑ کے لے آئے ہو، اور تمہاری اچھی تربیت نہیں ہو رہی، تمہاری عادتیں بہت خراب ہیں، کیسے زندگی گزارو گے؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ میں آیا ہوں، مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ بل کیوں نہیں تم نے ابھی تک جمع کرایا؟ بھائی تمہیں جب پیسے دیے تھے، لو فائن پڑ گیا، تم دو گے؟ میں کماتا ہوں، مجھے پتا ہے کیسے دینا ہے۔ اس ٹائپ کے ایشوز تھے گھروں میں، اور ہمیشہ ہر ایشو پر معصومہ کیا کہتی تھی؟ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا، نہیں بل جمع کرائے تو کوئی بات نہیں، کیا آپ اندر سے نکالو گے اس کے؟ بائک لے گیا تو کیا ہو گیا، اپنے ہی لے کر جاتے ہیں، بچے ہی لے کر جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ معصومہ اپنے بیٹے کی سائڈ لے کر اس کو سچا ثابت کرتی تھی۔ شوہر کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگتی تھی کہ جائز ناجائز وہ سچا ہو جاتا ہے، اور یہ اگر اس کی ماں ہے تو میری بیوی بھی تو ہے نا، لیکن یہ بات معصومہ کے دل میں نہیں آتی تھی۔ جناب یہ باتیں آہستہ 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 بڑھتی چلی گئیں، کم نہ ہوئی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ 1 2 3 4 5 6 سال گزر گئے۔ 5 مئی کو 2025 میں عبداللہ 21 سال کا ہو گیا، یعنی نوجوان ہو گیا۔ رات کے 9:30 بجے جب ایمان اللہ گھر آیا، دیکھا کہ عبداللہ صاحب ہاتھ میں زنگر برگر پکڑے ہوئے کھا رہے ہیں، ساتھ میں ان کے کولڈ ڈرنک پڑی ہے۔ یہ برگر کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ برگر کیوں کھا رہا ہوں؟ بھوک لگی ہے اس لیے کھا رہا ہوں، بینگن بنے تھے اور مجھے بینگن پسند نہیں ہے، اس لیے میں برگر لا کے کھا رہا ہوں۔ آگے سے کہا کہ دیکھو تم اپنی حرکتیں اب ٹھیک کر لو، اب تم 21 سال کے ہو گئے ہو، تمہارا یہی تماشا میں شروع سے دیکھ رہا ہوں، اور آج بھی تمہارا وہی تماشا ہے۔ لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، تم کہہ رہے ہو کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ پسند ناپسند کیا ہوتی؟ جس پر بیٹے نے کہا کہ پاپا میں نے آپ سے پیسے کب مانگے؟ میں تو ماما سے پیسے لے کر آیا ہوں، اور ماما کے پیسوں سے یہ خریدا۔ ماما کے پیسے کیا ہوتا ہے؟ میں کماتا ہوں، میں نے دیے ہیں اس کو، میری بیوی ہے وہ۔ اس بات پر بھی بیٹے کو بہت غصہ آتا ہے کہ کیا ہر ٹائم میری ضلالت، ہر ٹائم میری ضلالت۔ ماں آ گئی باہر، ماں نے کہا ایک برگر کے اوپر آپ اس کو پچھلے 1 گھنٹے سے ذلیل کر رہے ہیں، کو کرنے والی بات کیا کریں، وہ تو چھوٹا ہے، آپ تو بڑے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اس بات پر جھگڑنا ہے یا نہیں جھگڑنا۔ خیر پھر سے اس کو سچا کر دیا۔ اس مرتبہ بہت برا لگا ایمان اللہ کو، گھر سے باہر نکل گیا۔ 9 مئی کو شام کے 6 بجے عبداللہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، ماں کو پکڑا بٹھایا، مٹھائی کھلائی اور کہا کہ یہ منہ میٹھا اس خوشی میں کروا رہا ہوں کہ میری فارماسیوٹیکل کمپنی میں ایک بڑی اچھی جاب لگ گئی ہے ماما، اچھی سیلری بھی ملے گی، یاہو، بڑا خوش ہے۔ کہتا ہے اپنی ماں کو ماما شکر ہے جاب لگ گئی، ہمارے بھی دکھ ختم ہوئے، دن کٹے، کتنے عرصے سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں نا، پیسے جو نہیں تھے اب میں کمانے لگ گیا ہوں، تھوڑے دن اور گزارے، پیسے جمع کر کے ایسا کریں گے، یہاں سے الگ ایک گھر لیں گے پیارا سا، میں آپ کو رکھوں گا، میں افورڈ کروں گا، بس بہت ذلیل ہو گئی آپ، میرے پیچھے ذلیل ہوتی رہی۔ ماں کہتی بیٹا ایسے نہیں کہتے، وہ باپ ہے تمہارا، وہ بڑا ہے، اس نے کھلایا پلایا ہے، محنتیں کی ہیں، تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ یہ بات ہوئی، اور یہ ساری بات یہ دونوں سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم دونوں کی ہے، لیکن یہ ساری بات ایمان اللہ دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو کے سن رہا تھا۔ اس کو یہ بات انتہا کی بری لگی کہ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ اب جناب جاب لگ گئی ہے، یہ لے کے چلا جائے گا میری بیوی کو، اور پھر جب یہ لے کے چلا ہی جائے گا، مجھ سے دور ہو گئی تو اس کا مطلب میرا گھر خراب ہو گیا، طلاق کروا دے گا، اب تو میرا گھر اجڑنے والا ہے۔ یہ سب کچھ اس کے ذہن میں آتا۔ اب وقوع کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ 11 مئی کو فجر کے ٹائم باپ گیا بیٹے کے کمرے میں، اٹھایا، دونوں فجر کی نماز پڑھنے گئے، راستے میں فجر مارا بیٹے کے سر میں، اور پولیس آئی، لوگ آئے تو ان کو کہا کہ 2 آدمی آئے ہیں، مار کے چلے گئے۔ یہ سب کچھ سنایا گیا تھا، کہا گیا تھا، ڈرامہ رچایا گیا تھا، جو کہ میں نے آپ کو آغاز میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا۔ پیپلز کالونی کی نفری موقع پر آئی تھی، پوچھ گچھ کی تھی، پرچہ درج کیا تھا، اور اس پرچے کا مدعی بھی یہی باپ بنا تھا، سوتیلا باپ ایمان اللہ۔ ماں سے پولیس نے پوچھا محترمہ آپ کو کسی پر شک ہے؟ نہیں مجھے کسی پر شک نہیں ہے۔ کوئی دشمنی ہے؟ نہیں ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے کا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر تو نہیں تھا؟ نہیں جی، میرا بیٹا افیئر کہاں چلاتا تھا، وہ تو گھر سے ہی نہیں نکلتا تھا۔ کوئی دوست ایسا تھا جو نشے وشے کرتا ہو یا کوئی غلط کام کرتا ہو؟ اس کا کوئی دوست ہی نہیں ہے، وہ رہتا ہی گھر میں تھا۔ مجھے نہیں پتا کون آیا اور کون مار گیا، مجھے قاتل چاہیے، میرے قاتل پکڑیں، میرے بچے کے قاتل پکڑیں۔ پولیس کہتی ہے ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 2 ستیلے بیٹے جو کہ پہلی بیوی میں سے تھے ایمان اللہ کی، آمنہ کے، ان سے پوچھ گچھ کی کہ کہیں کہیں دور دور وہ نہ اس میں انوالو ہوں، انہوں نے کروایا نہ ہو، تو جناب وہ بالکل کلیئر کٹ نکلے، کسی قسم کی کوئی ایسی گواہی، کوئی ایسا ثبوت ان کے خلاف نہیں آیا
نہ کوئی کلو ملا کہ وہ انوالو ہے، وہ بھی کلیئر ہو گئے۔ اب آگے آ جائیں، پولیس نے بعد میں اس گلی کو جب وزٹ کیا تو جس جگہ پر ہوا تھا اس جگہ پر کسی قسم کا کوئی کیمرہ نہیں تھا، البتہ اسی گلی کے جہاں سے یہ گلی شروع ہوتی ہے وہاں بھی لگا تھا، جہاں ختم ہوتی ہے وہاں بھی لگا تھا۔ ان دونوں کیمراز کے ان ٹائمنگز کو چیک کیا گیا جو کہ باپ نے کی بتائی تھی، 15 کی کال کی ٹائمنگ کے مطابق اس کو چیک کیا تو جناب سی سی ٹی وی فوٹیج یہ بتاتی ہے کہ ان ٹائمنگز میں اس گلی میں نہ کوئی شخص داخل ہوا، نہ کوئی بائک داخل ہوئی، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی بشر۔ چیزیں کلیئر ہوئی کہ قاتل یہی ہے جو ڈرامے کر رہا ہے۔ اس کے بعد پولیس نے دوبارہ سے باپ کو کہا کہ بھئی ایک دو باتیں رہ گئی ہیں، ذرا وہ بھی بتا دیں آ کے۔ جیسے ہی گیا باپ تھانے میں، اس کو شامل تفتیش کیا اور پھر ٹیکنیکل سوال کرتے کرتے اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں نے قتل کیا ہے۔ تو اس نے اقبال جرم کیا اور پھر پوچھا چلو اقبال جرم تو کر لیا، وجہ بتاؤ، وجہ کیا؟ اب تو جوان ہو گیا تھا بیٹا، نوکری لگ گئی، اب کیوں قتل کیا؟ جب دوسری شادی کی تھی اس ٹائم تو تم نے اڈاپٹ کیا تھا اسے، مانا تھا کہ ہاں میں اس کا باپ ہوں۔ تو کہنے لگا دیکھیں میں نے 6-7 سال اس کو رکھا، پالا پوسا، مجھے اس نے کبھی باپ والی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، وہ احترام ہی نہیں کیا، میرے دل میں بھی اس کے لیے بیٹے والی شفقت نہیں تھی۔ میں نے بھی کہا کہ یہ کہاں سے مصیبت آ گئی ہے۔ اب یہ ہوا تھا کہ اس کی نوکری لگ گئی، یہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو لے کے یہاں سے چلا جاؤں گا، کرائے کا گھر لیں گے، وہاں رہیں گے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر معصومہ چلے گئی، کیونکہ اس کو بیٹا مجھ سے زیادہ عزیز ہے، ہر دفعہ اسی کی سائڈ لیتی، میری تو نہیں لیتی، معصومہ اگر اس کے ساتھ چلے گئی، میرا اور معصومہ کا ڈسٹینس کریٹ ہو گیا، میرا گھر خراب ہو گیا، ایسا نہ ہوا آہستہ آہستہ یہ کہے کہ ماما فارغ کریں اس کو، خلا لے لیں۔ تو میں نے کہا میری طلاق بھی ہو گئی تو میری زندگی کہاں گئی، میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا اس سے پہلے یہ کام ہو، میں نے اس کو مار دیا، صرف اس خوف سے کہ کہیں میرا گھر خراب نہ ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اب کون جیلیں بھگتے، میں نے یہ ڈرامہ رچایا۔ جناب ماں کو جب سب کچھ یہ پتا چلا تو ماں پہلے تو بیٹے کی سائڈ لیتی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں خون اترا اور اس نے اس طرح سے اپنے شوہر کو دیکھا کہ جیسے اختیار ہوتا تو شاید کھا جاتی اس کو۔ ماں کو مدعیہ بنایا گیا اس پرچے کا جس پرچے کا مدعی بنا تھا یہ جھوٹا ظالم ملزم باپ، اب بنی ہے اس پرچے کی مدعیہ اس کی سگی ماں جو یہ کہتی ہے کہ میں ساری زندگی تمہیں معاف نہیں کروں گی، میں نے تو یہ شادی کی تھی تحفظ کے لیے، تم نے میرے سہارے کو ہی میرے سے جدا کر دیا۔ تھینک یو۔